बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 449 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने अपने एहसासात और जज्बात पर काबू रखा और जिबिली ख्वाहिशात को इस तरह थपक थपक कर सुलाया जैसे थोड़ी देर पहले इस ख्वाहिश की जिम्मेदार को सुलाया था। दूसरे को इल्ज़ाम देना नहायत आसान होता है। इन लम्हात में शायद मैं भी यही कर रहा था। कंटेकी टूर एंड ट्रिप ट्रैवल कंपनी की सुपर लग्जरी एयर कंडीशन कोच अपनी मिसाल आप थी। मैंने इतनी आरामदेह और सहूलियात से भरपूर कोच में पहले कभी सफ़र नहीं किया था। बिलाशुबा किसी एयर बस की बिजनेस क्लास के बराबर इसमें सहूलियात फराहम की गई थी। कोच के पहलू में कंपनी का मखसूस मोनोग्राम बना हुआ था जिसमें लफ्ज़ कंटेकी में एक उभरते हुए सूरज को दिखाया गया था। उसके नीचे सुर्ख, पीले, सब्ज, गुलाबी और नीले रंग की 5 पट्टियां बड़े दिलकश अंदाज में नीचे से ऊपर तक फैली हुई थी। मखसूस मोनोग्राम कोच की पुश्त पर भी मौजूद था। कोच पर सवार होने से पहले होटल ओसिस में कंटेकी के अमले से तमाम मुसाफिरों को मुतारफ कराया गया। उनमें सबसे अहम तरीन शख्स टूर मैनेजर बिन हाल था। बिन हाल का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। वो बहुत मेहनती शख्स था। उसने कंपनी ज्वाइन करने के बाद जां फिशानी से काम किया और 1995 में टूर मैनेजर बन गया। अब वो पिछले चंद साल से इसी पोस्ट पर काम कर रहा था। ये कम वक्त में की जाने वाली बड़ी तरक्की थी। बिन हाल फुटबॉल का बहुत शौकीन था। उसे जब भी मोहलत मैसर आती खेल के मैदान में निकल जाता। वो एक हंसमुख, मिलनसार, पेशावर शख्स था। मैंने उसे अच्छा खासा बातूनी पाया। अहमियत के लिहाज से बिन हाल के बाद कोच के ड्राइवर डिक्सन का नंबर आता था। डिक्सन न्यूजीलैंड का रहने वाला था। कंटेकी ज्वाइन करने से पहले वो एक तामीराती कंपनी में काम करता था। वो 1987 में ड्राइवर बना। फिर 1990 में उसने कंटेकी यूरोप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस कोच की ड्राइवरी से पहले वह रूस में भी टूर की बसें चला चुका था। और बिन हाल की बनिस्बतन वो एक कमगो और संजीदा और मूडी शख्स था। इन तमाम तर खुसूसियात के पेश नज़र मुझे महसूस हुआ कि कंटेकी कंपनी के तवस से 1995 अमरीकी डॉलर में 3 मुल्कों का 16 रोज़ा सियाहती दौरा ज़्यादा महंगा नहीं होगा। बाद में मेरा ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इस कंपनी ने आराम, सहूलत और तफरीह फराहम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शाम के वक्त कोच के तमाम मुसाफिरों को बजरिए ट्रेन असवान के लिए रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन को रात भर सफ़र करके कायरा से असवान पहुँचना था। 26 अप्रैल को असवान की सैर की गई। दीगर छोटे मोटे अहम मुकामात का नज़ारा करने के बाद हमारा टूर मैनेजर हमें असवान हाई डैम दिखाने ले गया। 27 अप्रैल को हम नाइल क्रूज में बैठकर असवान से एडफू की जानिब रवाना हो गए। नाइल क्रूज एक काली शान और आरामदेह शिप है। अंडे की मानद सफेद रंग की इस बहरी जहाज की बॉडी पर नीली, सब्ज और पीली तवील पट्टियां बहुत हसीन और खूबसूरत दिखाई देती हैं। 28 अप्रैल का नाइल क्रूज हमें एडफू से लग्जर ले गया। लग्जर में हमें एक ऐसा टेम्पल देखने को मिला जो मिस्र का सबसे ज्यादा महफूज टेम्पल कहलाता है। महफूज इन मानों में कि ये अभी तक कमोबेश अपनी असली हालत में मौजूद है। ये टेम्पल फाल्कन देवता होरस से मंसूब है। लग्जरी में हमने थबीस का कदीम शहर भी देखा। ये रात भी नाइल क्रूज पर ही बिताई गई। 19 अप्रैल को लग्जरी में वाक़ई मशहूर मारूफ वादी वैली ऑफ द किंग्स देखी गई। इस वादी में मशहूर जमाना किंग तू तनख आमन भी दफन है। हमने सैर का सिलसिला जारी रखा और सपैर के वक्त कंटेकी के मखसूस होटल में चेक इन हो गए। उनके साथ ही नाइल क्रूज का सफर तमाम हुआ। हमने होटल के स्विमिंग पूल में एक फर्द बख्श तैराकी की और आराम की गर्ज से अपने कमरे में घुस गए। 30 अप्रैल की सुबह लग्जर से कायरा जाने से पहले हमने टेम्पल ऑफ लग्जर की भी सैर की। इसके अलावा ऊंट की सवारी भी गई। ये दिन भी सैरो तफरी में गुजर गया और हम भाई एयर कायरा की जानिब परवाज कर गए। 1 मई को कायरा की तफसीली सैर की गई। देखने के काबिल जिक्र जगह जो रह गई उन्हें निपटाया गया। इन मुकामात में बादार, खान अल खलीली, मुख्तलिफ कदीम एहराम और दीगर मसाजिद के साथ साथ मस्जिद सुल्तान हसन भी शामिल थी। खान अल खलीली, बादार और मस्जिद सुल्तान हसन मेरे पहले से देखे हुए मुकामात थे। उस रात होटल ओसिस में एक गेट टुगेदर पार्टी का एहतमाम किया गया। मिस्र की 8 रोज़ा सैर मुकम्मल होगी और खुदा का लाख लाख शुक्र है इन 8 दिनों में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अगली सुबह यानी 2 मई को हम मिस्र से इसराइल रवाना हो गए। ये सफर कायरा से तिल अबीब का था। तिल अबीब की फदा में दाखिल होते ही मेरी अजीब सी हालत होने लगी। मैंने खुद को अजीब जज्बाती कशमुकश में मुब्तला पाया। रब्बी मोशी आइमन ने इसी शहर के एक इलाके की बंगले की बालाई मंजिल पर मेरी साहिल को एक तवील अरसे से कैद कर रखा था। साहिल तक अमली रसाई का एक एक रास्ता मुझे अजबर हो गया। इस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि मैं कंटेकी के काफिले से बिछड़ जाऊं और कमा में से निकले हुए किसी तीर की मानिद सीधा अपने हासिल जिंदगी तक पहुंच जाऊं। हर मसलत, हर एहतियात का दामन झटक कर मैं आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊं और अपनी साहिल को हासिल करने के बाद किसी ऐसी पुरसुकून वादी की तरफ निकल जाऊं जहां हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। इस वक्त हम एक ही शहर में थे और हमारे बीच सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला हायल था। यह फासला मैं आने वाहन में पाट सकता था और यह फासला मुझे पाटना था।
لیکن جذبات کی روح میں بہ کر نہیں بلکہ ہوش مندی اور اعتماد میں رہ کر اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے مجھے ایک مضبوط پلاننگ سے آگے بڑھنا تھا، کیونکہ یہ آخری موقع تھا اور اس مرحلے پر ایک ذرا سی غلطی، کوئی جذباتی لغزش یا غلط سمت میں اٹھنے والا ایک قدم بھی مجھے میرے مقصد، میری زندگی سے بہت دور دھکیل سکتا تھا۔ میں نے ساحل سے دور رہ کر بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپا اور سیخ میں پروئے ہوئے کباب کی مانند سسکا تھا، محض اس دن، اس گھڑی اور اس لمحے کے انتظار میں کہ جب میں اپنی ساحل کو حاصل کر لوں۔ اور اب وہ دن، وہ گھڑی اور وہ لمحہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے کرمناک انتظار کے صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے، جس کے بعد مجھے فری ہینڈ ملنے والا تھا۔ اس مدت ہی میں مجھے اپنا کام دکھانا تھا، لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا میں اپنی آزمائش کے آخری مراحل کو پوری ثابت قدمی سے طے کروں اور جذبات سے مغلوب ہونے کی بجائے اپنے مقصد پر کڑی نظر رکھوں۔ اس زبانہ اور مثبت سوچ کے ساتھ ہی میں نے خود کو سنبھالا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا عزم جوان ہو گیا ہو۔ مجھے اپنے رگو پے میں ایک نیا جوش اور ایک نئی سنسنی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دل مسرور کن کیفیت نے میرے اندرون کو باغ باغ کر دیا۔ گزشتہ 8 دنوں میں گاہے بگاہے ساحل اور موشی ہیمن کی خبر لیتا رہا تھا اور ادھر کے حالات کو اطمینان بخش پا کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، اور اب تو میں بھی ادھر ہی تھا، لہذا تیسری آنکھ کو زیادہ سے زیادہ کھلا رکھنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 دنوں میں ٹور مینیجر گائیڈ مسٹر بن خال سے خاصا گھل مل گیا تھا۔ یہ سب تیاری میں ایک خاص مقصد سے کر رہا تھا۔ مجھے اس شخص سے ایک کام لینا تھا۔ جب یہ قافلہ بیت شین اسرائیل سے پیٹرا اردن کی طرف روانہ ہوتا تو مجھے بن حال کے تعاون سے اسٹیل لانگر کا معاملہ نمٹانا تھا۔ اس سلسلے میں بن حال سے میری بات ہو گئی تھی، اس نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ مجھے کامیابی کی بڑی امید تھی۔ یہ اس ٹور کا ایک اہم معاملہ تھا۔ قاہرہ سے دل ابیب کی طرف آتے ہوئے ہم نہر سوئز اور وادی سینا کی سیر کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس شام تل ابیب میں ہمیں دنیا کے قدیم ترین سٹی پورٹ جافا کو دیکھنے کا موقع ملا۔ جافا کی ایک اپنی آن بان اور شان ہے۔ اس کے علاوہ تل ابیب کے قابل ذکر مقامات کی بھی سیر کی گئی۔ 3 مئی کی صبح ہم تل ابیب سے روانہ ہوئے اور نزارت کے راستے سیدھے بیت شین پہنچ گئے۔ تل ابیب سے نکلتے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ میری روح اسی شہر میں قید تھی۔ بہرحال پروگرام پر عمل ضروری تھا۔ کیسر کی طرف یہ رخ کرنے سے پہلے ہم نے بیت شین کو شہر خوب اچھی طرح دیکھ لیا۔ کیسر میں ہمیں قدیم رومن تھیٹر اور صلیبی قلعے دیکھنے کو ملے۔ یہاں سے ہم نے شمال میں سفر کرنا شروع کر دیا اور چلتے ہوئے حیفا پہنچ گئے۔ حیفا ایلات اور اشدود اسرائیل کی 3 اہم بندرگاہیں ہیں۔ حیفا میں ہم نے مشہور زمانہ باغات بہائی گارڈنز کی سیر کی اور آکو کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ کے حوالے سے آکو میں بھی دیکھنے کے لائق بہت کچھ ہے۔ اس رات ہم آکو، حیفا اور نزار سے ہوتے ہوئے گلیلی آ گئے۔ 4 مئی کو گلیلی کی سیر کی گئی۔ کیپر نام میں سینٹ پیٹر کی جنم بھومی دیکھی۔ 5 مئی کی صبح میرے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس روز ٹرپ کو بیت شین سے پیٹرا کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کوہ شیخ حسین بارڈر کو عبور کر کے اسرائیل سے اردن میں داخل ہو جاتی، پھر مادابا نامی ایک مقام پر مختصر پڑاؤ کے بعد آگے بڑھ جاتی، صحرائے اردن کے اندر سفر کرتے ہوئے بلاخر پیٹرا شہر پہنچ جاتی۔ مادابا اور پیٹرا میں دیکھنے کے لیے کافی کچھ تھا۔ بن حال نے مجھے اس بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ خاص طور پر جب پیٹرا سے ایلات کی طرف سفر کیا جاتا تو ایلات سے تھوڑا پہلے وادی رم سے گزر ہوتا، جو لارنس آف ریبیا کا گھر مانی جاتی ہے۔ یہ تمام تاریخی مقامات دیکھنے کی خواہش تو دل میں انگڑائی لیتی تھی، لیکن اس خواہش کو دبائے رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اس عرصے کے دوران میں مجھے کوئی اور اہم فریضہ انجام دینا تھا۔ میرے پاس صرف 3 دن کی مہلت تھی۔ ان 3 دنوں میں ہمارا قافلہ بیت شین سے پیٹرا سے ایلات اور ایلات سے یروشلم پہنچ جاتا۔ میں اس عرصے میں اپنا کام کر کے 8 مئی کو یروشلم میں اس سے جا ملتا۔ 9 مئی کو ہمیں یروشلم اسرائیل سے واپس قاہرہ مصر آنا تھا، اور اس مرتبہ ساحل میرے ساتھ ہوتی۔ ساحل کی ہمراہی کے تصور نے مجھے شاد کر دیا۔ بنا حسب وعدہ میرا کام کر دیا۔ بوقت رخصت اس نے کہا، اب ہم 8 مئی کو یروشلم میں ملیں گے۔ تمہیں تل ابیب میں کسی مشکل کا سامنا ہو تو کانٹیکی کے ایجنٹ سے مل لینا۔ تمہارا مطلب ہے رابن یعقوبی سے؟ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھ لیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، اسرام اسرائیلی نامی کانٹیکی کا یہ ایجنٹ آفس مکمل طور پر رابن یعقوبی کے کنٹرول میں ہے۔ میں تل ابیب میں رابن کو تم دونوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر جب تم اس سے رابطہ کرو گے تو وہ تمہارے ہر مسئلے کا حل بتا دے گا۔ چاہو تو اس کے توسط سے یا تم خود ہوٹل کا بندوبست بھی کر سکتے ہو۔ ویسے اس سلسلے میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، تل ابیب میں قیام کے لیے ہوٹل ٹاپ تمہارے لیے زیادہ موزوں رہے گا۔ یہ وہی ہوٹل ٹاپ ہے نا جو بن یہودا اسٹریٹ پر واقع ہے؟ بالکل، میں اسی ہوٹل ٹاپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے حسب توقع جواب دیا تو مجھے اپنا پورا وجود سنسنی کی لپیٹ میں محسوس ہوا۔ اسی ہوٹل کے کچن میں سلمان رات بھر مختلف کھانے پکانے میں مصروف رہتا تھا۔ مذکورہ ہوٹل میں قیام مجھے اپنے کام میں بہت ساری آسانیاں فراہم کر دیتا۔
بینال کی آواز پر میں خیالات سے چونکا اور پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ہوٹل ٹاپ کو فوقیت دینے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوٹل ہماری کمپنی کے پینل پر ہے، لہذا تمہیں وہاں قیام کے دوران میں زیادہ سے زیادہ سہولیات قدرے کم ادائی میں حاصل ہو جائیں گی۔ ہوٹل والے کمپنی کے مسافروں کا نہایت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے تم دونوں کے اسٹے لانگر کے سلسلے میں کانٹیکی کا NOC دے دیا ہے۔ میرا خیال نہیں کہ تمہیں کسی قسم کی دشواری کا مزید سامنا کرنا پڑے۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا ان 3 روز کے دوران میں مجھے یعنی ہمیں صرف تل ابیب تک ہی محدود رہنا ہوگا؟ ایسی کوئی قید نہیں ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تم دونوں کے پاسپورٹس پر اسرائیل کا ویزا لگا ہوا ہے، تم اس ویزا کی مدت کے دوران میں پورے اسرائیل کی سیر کر سکتے ہو۔ اگر کبھی یہ سوال سامنے آئے کہ تم دونوں اپنے ٹرپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو تو تم پوچھنے والے کو اسٹے لانگر کا NOC دکھا سکتے ہو۔ بینال کی وضاحت نے میرے ذہن کا بہت سا بوجھ اتار پھینکا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر ہال، ہم 8 مئی کو یروشلم میں دوبارہ ملیں گے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو ہم 9 مئی کو صبح کمپنی جوائن کر لیں گے۔ یہ بات میں نے احتیاطاً اس کے ذہن میں ڈال دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا مجھے اپنے مقصد کے حصول میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ بھی ممکن تھا میں وقت سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا۔ غیر یقینی حالات میں کوئی بھی حتمی بات کہنا بہت مشکل تھا، چنانچہ میں نے گنجائش کا دروازہ کھلا رکھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو بن حال نے کہا، مجھے نہیں امید کہ تل ابیب میں تمہارا زیادہ دل لگ سکے۔ تل ابیب کے مقابلے میں یروشلم زیادہ تاریخی اور تہذیبی شہر ہے، وہاں دیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ مکمل سیر کے لیے 1 ماہ بھی ناکافی ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تل ابیب جدید طرز پر تعمیر کیا گیا ایک ماڈرن شہر ہے جہاں تہذیبی اور ثقافتی نشانیاں تلاش کرتے ہوئے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم نے تل ابیب میں مزید قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے کیا سوچا ہے؟ میں نے دل میں کہا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا اسٹے لانگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر زبان سے کہا، بس مسٹر ہال، اپنی چوائس کی بات ہے۔ یو آر رائٹ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ بہرحال اگر درمیان میں جی گھبرا جائے تو ہماری طرف چلے آنا۔ کمپنی کا اسکیجول ڈے بائی ڈے تمہیں معلوم ہے۔ کنٹیکی ہر وقت اپنے مسافروں کو ویلکم کہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اوہ شیور، میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر ہم دونوں عارضی طور پر اپنے ٹرپ سے جدا ہو گئے۔ ہوٹل ٹاپ میں کمرہ حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کنٹیکی کا حوالہ کام آیا اور ہم ایک ٹوین شیئر روم حاصل کر کے چیک ان ہو گئے۔ ٹوین شیئر روم کا فی کس رات کرایہ $60 تھا، یعنی ہم دونوں کو وہاں ایک رات گزارنے کے $120 دینا تھے۔ میں نے کل $360 ادا کر کے 3 راتوں کے لیے وہ کمرہ بک کروا لیا۔ اب ہمیں 8 مئی کی صبح چیک آؤٹ ہونا تھا۔ ہمارے کمرے کا نمبر 508 تھا۔ اسرائیل کی کرنسی نیو شیکل کہلاتی ہے۔ ان دنوں ایک امریکی ڈالر 3.5 نیو شیکل کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس حساب سے ہم نے 3 راتوں کے قیام کے لیے مقامی کرنسی میں 1260 نیو شیکل ادا کیے تھے۔ ہم جب اپنے کمرے میں پہنچے تو دوپہر ڈل رہی تھی۔ لنچ ہم نے باہر کیا، اس لیے کھانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ صوفیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے تھوڑی دیر نیند لینا چاہتی ہوں۔ شام کو ہم باہر نکلیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولی، تمہارے ذہن میں کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے؟ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن تمہارے لیے ایک خاص تجویز ہے۔ وہ کیا؟ وہ پوری دلچسپی سے میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو تو کسی بھی وقت مسٹر ایرالڈ تھامس کو فون کر سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ تم نے بتایا تھا نا، آئندہ کے پروگرام سے تمہیں مسٹر تھامس آگاہ کرے گا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اسرائیل سے کیسے واپس لندن پہنچو گی۔ کیا تم میری صحبت سے اکتا گئے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں گڑبڑا گیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر مجھ سے جان چھڑانے کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں مسٹر تھامس کو لندن فون کر کے اپنے لیے ہدایات ضرور لوں گی، لیکن اس وقت جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تو تمہارے مشن کے آخری مرحلے کا آغاز ہوا ہے۔ تم اپنی ساتھی کو حاصل کرنے کے بعد اسے میرا روپ دو گے، پھر میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ یوں سمجھ لو کہ اس وقت ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں مسٹر تھامس کے احکام کی پابند ہوں، اور میرا خیال ہے تمہیں بھی اس کے مفید مشوروں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اگر تم ابھی فوراً سے پیشتر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دکھا دو تو میں لندن میں مسٹر تھامس سے ٹیلی فونک رابطہ کرتی ہوں۔ اوکے، میں نے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لوں، لیکن تم اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ میں نے بات ناممکن چھوڑی تو وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کتنا؟ کیا؟ تم جانتی ہو میری ساتھی ساحل اسرائیل بلکہ یہودی قوم کے ایک طاقتور شخص کے قبضے میں ہے۔ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسے وہاں سے چھڑانے کے لیے مجھے دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ بے انتہا خون ریزی کا امکان بھی ہے، جس میں میری جان ہر لمحہ داؤ پر لگی رہے گی۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خون اور بارود کی اس خطرناک کھیل میں تم مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رہو۔ میں تمہیں ایک جیتے جاگتے جہنم میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ صوفیہ،
तुमने अब तक मेरा भरपूर साथ दिया है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता। तुम बहुत प्यारी और बड़ी डिसेंट लड़की हो। ये हकीकत है कि मैं सूफिया को किसी अंधी मुसीबत से दो चार होते नहीं देख सकता था। मैंने अब तक साहिल के उसूल के लिए थर्ड आई की मदद से अच्छा खासा होमवर्क कर लिया था, लेकिन मैं जानता था साहिल को रब्बी मोशी हाइमन के जबड़ों से निकालना इतना सहल साबित नहीं होगा जैसा दिखाई दे रहा था। मैं नहीं जानता था किस वक्त कौन सी गैर यकीनी और मोहलक सूरत-ए-हाल पेश आ जाए। मेरे लिए यह अपनी जिंदगी की सबसे अहम और कठिन बाजी थी। मैं तो अपने काज की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन वो क्यों ख्वाब मुखाब मेरी वजह से मुतासर होती। वो चंद लम्हा तक बड़ी गहरी नजर से मुझे देखती रही, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, क्या तुम मुझे कोई डरपोक, बुज़दिल और कमजोर किस्म की लड़की समझ रहे हो? ऐसा नहीं है सूफिया, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। हालात की संगीनी को महसूस करने की कोशिश करो। हालात संगीन कब नहीं थे? वो ठोस लहजे में बोली। लंदन से इसराइल तक हमने एक एक कदम फूंक फूंक कर गुजारा है। मैंने इसराइली लहजे में कहा, पहले की बात और थी सूफिया, अब हालात दूसरे अंदाज में पेश आएंगे। यूं समझ लो कि इस कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। अभी तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। सारी मारधाड़, खून रेजी और छींटा जब्ती इसी हिस्से में होना है। ओके, वो हाथ बुलंद करते हुए मुसाहलत अमेज लहजे में बोली, मैं तुम्हारी बात पर बाद में गौर करूंगी। पहले बताओ, तुमने अपनी साथी को दुश्मन के चुंगल से निकालने के लिए क्या लाए अमल तरतीब दिया है? हो सकता है मैं तुम्हारी शाना बिशाना ना सही मगर पीछे की सफ में रहकर तुम्हारी भरपूर मदद कर सकूं। हाँ, ये बिल्कुल मुनासिब है। मैंने तमानियत बड़ी सांस खारिज की। तुम एक माकूल और ज़हीन लड़की हो। अगर ऐसी कोई राह निकल आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं लम्हे भर को रुका, फिर बात पूरी करते हुए बोला, मैं कल सुबह तक अपना प्रोग्राम फाइनल कर लूंगा। फिर इस प्रोग्राम और पेश आमदा हालात को देखते हुए हम अपनी अपनी ड्यूटी का तयन कर लेंगे। तुम अगर पिछली सफ में रहो तो मैं ज्यादा इत्मीनान और यकसोई से अपनी ड्यूटी निभा सकूंगा। अचानक उसने गैर मुतल्लक सवाल कर डाला, फैतान, यूसुफ, क्या तुम्हें क्रिकेट से कुछ दिलचस्पी है? वहीदान और यूसुफ के हवाले से अब वो रेड अलर्ट हो गई थी। हाँ, किसी हद तक, लेकिन मैंने मुतज़ब्ज़ब और मुताज्जब नजर से उसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, तुमने अभी मुझे पिछली सफ में रहने को कहा है। ये एक तरफ से बैक फुट पर खेलने वाली बात है। यकीनन तुम्हें मालूम होगा बैक फुट का बैट मुखालिफ टीम के लिए किस कदर भारी साबित होता है, और अगर वो बैट लेफ्ट हैंड हो तो खुदा की भला। मैं उसके अधूरे जुमले को पकड़कर बात की तह तक पहुंच गया। सूफिया लेफ्ट हैंडर थी। मैंने तौसीफी नजर से उसे देखा और कहा, तुम मिसाल तो बहुत खूबसूरत ढूंढ कर लाई हो। तुम्हें अब तो खुश हो जाना चाहिए कि मैंने तुम्हें बैक फुट पर खेलने की दावत दी है। और वो वाकई ही खुश होगी। इस होटल के कमरे में कदम रखते ही सूफिया ने ऐलान कर दिया कि वो बुरी तरह थक चुकी है, लिहाजा थोड़ी देर आराम करेगी। मैंने उसे आराम करके थकन उतारने का मौका फराहम किया तो वो बेड पर दराज होकर मेरे मशवरे पर अमल करने लगी। ट्विन शेयर रूम में हम दोनों के लिए अलग अलग दो बेड लगे हुए थे। मैंने दूसरे बेड पर लेट कर आंखें बंद कर ली। मैं अपने अंदाज से यही जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ, लेकिन ये अदाकारी महज सूफिया को मुतमईन करने के लिए थी। दर हकीकत मेरा सोने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं थर्ड आई के तबस से नादीदा दुनिया की सैर का इरादा रखता था। सबसे पहले मैंने सलमान और उसके डुप्लीकेट की खबर ली। बिहाई गार्डन अपार्टमेंट में जिस शख्स ने सलमान का रूप धार कर साहिल के बंगले का रुख किया था और बाद रात में वो मुझे वहां दिखाई भी दिया था, मैं अभी तक उसके नाम से वाकिफ नहीं हो सका था। लिहाजा आसानी के लिए मैंने उसका नाम डुप्लीकेट रख लिया था। मैं पिछले 8-10 रोज से इन दोनों अफराद की मसरूफियात को गाहे बगाहे नोट करता आया था और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि रब्बी ने उन्हें किस काम पर लगा रखा है। वो साहिल वाले बंगले में जो ड्यूटी निभा रहे थे उसकी नोयत एक जैसी थी, फिर हुलिये की तब्दीली की क्या जरूरत थी? ये भी कतन जरूरी नहीं था कि दो अफराद यही ड्यूटी अंजाम दे। अगर उनमें से कोई एक शख्स मुस्तकिल बंगले में रहते हुए ये काम करता तो इस सिलसिले में किसी किस्म की दुश्वारी का इम्कान नजर नहीं आता था। वैसे एक बात है, रब्बी की कोई भी पॉलिसी खालियत मसलत नहीं हो सकती थी। इन दोनों को मुख्तलिफ औकात में रूप बदल कर एक ही काम करने के अहकाम का कोई खास मकसद हो सकता था। यह अलग बात है कि मैं अभी तक उस मकसद तक नहीं पहुंच पाया था। रब्बी का चाहे कोई भी मकसद हो, लेकिन इन दोनों की सरगर्मियों ने मुझे एक मुफीद आइडिया दिया था। मैं बिहाई गार्डन वाले अपार्टमेंट नंबर 27C को एक खास जाविये से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता था और मुझे ऐसी ये खुफिया और महफूज जगह की जरूरत थी जहाँ मैं साहिल को बासानी सूफिया का रूप दे सकता था। मैं नहीं जानता था जब मैं साहिल को बंगले से निकाल लूंगा तो उस वक्त पेश आमदा हालात क्या होंगे। ये भी हो सकता था मेरे ताकुब में जहन्नुम की बलाएं लगी हों। इस सूरत में होटल टॉप का रुख करना खतरे से खाली ना होता। बिहाई गार्डन अपार्टमेंट्स का वो अपार्टमेंट हर लिहाज से मेरे मकसद और जरूरत पर पूरा उतरता था, क्योंकि वो घर कुछ अरसे के लिए सलमान और उसके डुप्लीकेट के वजूद से खाली रहता। मैंने बड़ी मेहनत और तवज्जो से उन दोनों के मामूलात का जायजा लिया। डुप्लीकेट सुबह 9:30 बजे साहिल वाले बंगले से निकलता और 9:50 पर वो बिहाई गार्डन अपार्टमेंट्स में पहुंच जाता। इस वक्त तक सलमान बेदार होकर तैयार हो चुका होता।
ان دونوں میں حریہ کا تبادل ہونا اور 15-20 منٹ بعد سلمان ساحل والے بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ ٹھیک 10:30 بجے بنگلے میں ڈیوٹی شروع کر دیتا۔ پھر شام 6:30 بجے وہ بنگلے میں سے نکل کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹس کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اسی دوران میں ڈپلیکیٹ اپارٹمنٹ کے اندر ہی موجود رہتا۔ ایک آدھ بار وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا اور ضروری اشیاء کی خریداری کے بعد واپس آ جاتا۔ اس کے سونے کا وقت دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک کا تھا۔ 7 بجے تک سلمان اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی وقت ان میں حریہ کی تبدیلی کے مراحل طے ہوتے اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ڈپلیکیٹ ساحل والے بنگلے کی طرف سے سلمان ہوٹل ٹاپ کی جانب روانہ ہو جاتا۔ ان کی سرگرمی اگرچہ نہایت ہی مشکوک اور پراسرار تھی، لیکن اتنے دن کے گہرے مشاہدے کے بعد مجھے اپنے کام کے 3 اہم پہلو مل گئے۔ انہی میں سے کسی ایک پہلو کا استعمال کر کے میں اپنے لیے اپارٹمنٹ نمبر 27 کو حاصل کر سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ساحل کو ربی موشی ہائمن کے چنگل سے چھڑانے کے تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھنا ضروری تھا جہاں مناسب میک اپ کے بعد میں اسے ساحل سے صوفیہ بنا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میری نظر میں اپارٹمنٹ نمبر 27C نہایت ہی موزوں تھا، یعنی اس اپارٹمنٹ کے 3 پہلو۔ نمبر 1، جب ڈپلیکیٹ اور سلمان 7:15 بجے رات اس اپارٹمنٹ سے نکل کر اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہوتے، رات 8 بجے سے صبح 3 بجے تک وہ اپارٹمنٹ ہر صورت خالی رہتا تھا۔ نمبر 2، دن کے 10 بجے ڈپلیکیٹ کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر سلمان ساحل والے بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتا۔ 10 سے رات 7 بجے تک ڈپلیکیٹ اس اپارٹمنٹ میں قبضہ جمائے رکھتا۔ نمبر 3، صبح 3 بجے سے دن کے 10 بجے تک سلمان اس اپارٹمنٹ پر قابض رہتا۔ اب مجھے اپنی پلاننگ کے مطابق حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے مقصد کی خاطر مذکرہ بالا 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ مجھے امید تھی دیگر امور کا جائزہ لینے کے بعد میں بہتر طور پر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، اور اس مشن کے سلسلے میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ جن قارئین کی میری منصوبہ بندی کی طوالت الجھا رہی ہے، ان سے معذرت خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا بھی چاہوں گا کہ دنیا کے تمام بڑے کام مضبوط پلاننگ کے بعد ہی ہوئے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ہالی ووڈ کی فلم میکناز گولڈ کی منصوبہ بندی کئی سال تک ہوتی رہی تھی، اور جب شوٹنگ کا وقت آیا تو ایک عظیم الشان بیس پر سیٹ لگا کر چند گھنٹوں میں فلم بندی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس زمانے میں فلم انڈسٹری میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، گرافکس اور اسپیشل ایفیکٹس اینڈ اسپیکٹس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اوریجنل لوکیشنز کو شوٹ کرنے کے بعد تمام تر عملی کام ٹیبل پر ہوتا تھا۔ بعد ازاں انڈور اور آؤٹ ڈور فلم بندی کو مہارت سے آپس میں مکس کر دیا جاتا تھا۔ یہ مکسنگ اتنی خوبصورتی سے کی جاتی کہ فلم بین یہی کہہ سکتا تھا کہ اس کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام کردار اوریجنل لوکیشنز پر کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں سپہر کے 4:30 بجے تھے۔ یہ سلمان کی ساحل والے بنگلے پر ڈیوٹی کا وقت تھا۔ میں 3rd آئی کے سبب سے ساحل کے پاس پہنچا تو وہ اسی بیڈ روم میں موجود تھی جہاں پچھلے کچھ عرصے سے میں اسے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے لگایا۔ جب وہ واش روم کے اندر داخل ہوئی تو میں اسے چھوڑ کر سلمان کے پاس پہنچ گیا۔ سلمان اس وقت کچن میں موجود تھا۔ وہ کوک سے کسی موضوع پر باتیں بھی کر رہا تھا، لیکن میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن نہیں سکتا تھا۔ البتہ باورچی کی سرگرمی سے میں نے اندازہ لگایا وہ چائے بنانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے تیار ہو گئی۔ میں خاموشی کے ساتھ کچن میں موجود رہا۔ باورچی نے چائے اور چائے کے برتنوں کو ایک ٹرے میں سجایا اور سلمان کی سمت بڑھا دیا۔ سلمان وہ ٹرے لے کر کچن سے نکلا اور ساحل والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں سمجھ گیا وہ ساحل کو شام کی چائے سرو کرنے والا ہے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا اور میں کافی دنوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ساحل والے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو میں اس کے ماحول سے نکل آیا۔ اب میرا ٹارگٹ ربی کا معتمد خاص تھا۔ وہ دراز کامل سنہری بالوں کا سوٹڈ بوٹڈ شخص اس وقت ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کے ماحول سے میں نے جانچ لیا کہ وہ اسی چھوٹے کمرے میں موجود تھا جہاں اس نے ربی کو دیے جانے والے دودھ کی اسکریننگ کی تھی۔ جب تک معتمد خاص ربی والے کمرے میں داخل نہ ہوتا میں ربی کے ماحول تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ربی تک رسائی حاصل کرنے کی خواہش نے ایک مرتبہ پھر مجھے براہ راست کوشش پر اکسا دیا۔ میں نے حسب معمول یہ کوشش کر ڈالی اور اس بار بھی نتیجہ حسب سابق ہی برآمد ہوا۔ میں تصوراتی چھلانگ لگا کر واپس معتمد خاص کے پاس آ گیا۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ چند لمحات تک میں اس کے متحرک ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس اپنی ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی شام یا سپہر کی چائے پی رہی تھی، یہ اس کے معمول میں شامل تھا۔ میں جانتا تھا جب وہ چائے پی کر فارغ ہو جائے گی تو برتن اٹھانے کے بعد سلمان کچن میں پہنچے گا۔ برتن وہاں چھوڑ کر وہ واپس آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ میری ساحل سلمان کی مویت میں ایوننگ واک کرے گی۔ اس بنگلے کے اگبی حصے میں بنے ہوئے خوبصورت پارک کو میں متعدد بار تیسری آنکھ کے تبص سے دیکھ چکا تھا اور ساحل کو وہاں سیر کرتے ہوئے بھی۔
اس سیر سے فارغ ہونے کے بعد سلمان اپنی نگرانی میں ساحل کو اس کے بیڈ روم تک پہنچاتا۔ اس کے بعد آج کی اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی۔ وہ بنگلے سے نکل کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹس پہنچ جاتا۔ اس کے اور ڈپلیکیٹ کے درمیان انگلیوں کی تبدیلی کا مرحلہ طے ہوتا۔ پھر وہ اپارٹمنٹ سے نکل کر اپنے نئے فرائض ادا کرنے کے لیے 2 مختلف سمتوں میں روانہ ہو جاتے۔ سلمان کی اس اپارٹمنٹ میں پہنچنے میں ابھی خاصا وقت تھا، لہٰذا میں اس کے ماحول سے نکل کر ہوٹل کے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دوسرے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ صوفیہ بیڈ پر موجود تھی اور جاگ رہی تھی۔ اس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے ایک مصنوعی جمائی لیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ حالانکہ تم تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ سو کر تھکن اتارنے کا ارادہ ظاہر کر چکی تھی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر خود بھی سونے کی اداکاری شروع کر دی تھی۔ اسی دوران میں میری آنکھیں چونکہ بند تھی، لہٰذا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ سوئی تھی یا میری طرح وہ بھی ایکٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر شیر کے لیے اللہ نے سوا شیر پیدا کر رکھا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، کیا تم سو گئے تھے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تم نے الٹا سوال کر دیا۔ میں تو بالکل نہیں سوئی، وہ جلدی سے بولی۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہوا، اب تم بھی میرے سوال کا جواب دے دو۔ صوفیہ بہت تیز ترار لڑکی تھی۔ میں نے اس کی تیزی کو بریک دکھاتے ہوئے کہا، میں تو گہری نیند سو گیا تھا، بلکہ اب بھی مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک اور مصنوعی جمائی لی۔ وہ الجھ کر بولی، تم گہری نیند سو گئے تھے اور ابھی تک تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر تم اٹھ کیوں گئے اور اتنے ایکٹیو کیسے دکھائی دے رہے ہو؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومانی لہجے میں کہا، کمال ہے، نیند تمہاری ہے، تمہاری سمجھ میں تو آ جانا چاہیے۔ میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میری بات؟ کیا بات؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ یہ بات کہ تم شدید تھکن کا شکار تھی اور آرام بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر تم بالکل کیوں نہیں سوئی؟ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ تم بات کو اس طرح گھما دیتے ہو کہ سر چکرا کر رہ جاتا ہے، اور تم ایسا چکر چلاتی ہو کہ میں گھوم کر رہ جاتا ہوں۔ میں نے ترکی بترکی کہا۔ وہ سر تھامتے ہوئے بولی، شاید ہم دونوں پاگل ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے لفظ دونوں پر سخت اعتراض ہے صوفیہ۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے چھیڑ چھاڑ کے سلسلے کو تھوڑا دراز کرتے ہوئے کہا، میں تو جانتا ہوں کہ شدید نیند آنے کے باوجود بھی میری آنکھ کیوں کھل گئی ہے، لیکن حیرت ہے تمہیں اپنی نیند نہ آنے کا سبب معلوم نہیں۔ اچھا بابا، یہی سمجھ لو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ ضد چوتے ہوئے بولی، اب تم اپنی کہہ بھی ڈالو۔ میں نے کہا، میں تو اپنی بات میں کہوں گا، پہلے وہ بتا دو جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا مگر نہیں معلوم۔ وہ ایک مرتبہ پھر تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے لہجے کو نہایت ہی سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، صوفیہ، تمہیں خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ تم ڈر رہی تھی کہ ادھر تم نے آنکھ بند کی، ادھر کوئی خون خوار چھپکلا برآمد ہوا۔ میں تو اس چھپکلے کو قاہرہ والے اپارٹمنٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ میٹھی ناراضی سے بولی، تم اس منحوس کمبخت کو اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ لیے گھوم رہے ہو اور موقع بموقع اس کے حوالے سے مجھے چھیڑتے رہتے ہو۔ کب تک چلے گی یہ ڈرامے بازی؟ یہ اس ڈرامے کا آخری سین تھا، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ آج کے بعد میں اس ریفرنس سے تمہیں کبھی چھیڑوں گا نہیں۔ میری زبان پر چھپکلے کا نام آئے گا نہ کروکوڈائل کا اور نہ ہی کسی ایلیگیٹر کا۔ میری مصنوعی سنجیدگی کو اصلی سمجھتے ہوئے وہ تشویشناک لہجے میں بولی، کیا ناراض ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے سادگی سے کہا، تمہارے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، اب مجھے سنجیدگی سے بتا دو، شدید نیند ہونے کے باوجود بھی تمہاری آنکھ کیسے کھل گئی تھی؟ میں نے جواب دیا، دراصل نیند کی حالت میں مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، سوچا پہلے پوچھ لوں، باقی پلاننگ بعد میں کروں گا۔ اچھا ہوا تم جاگتی ہوئی مل گئی، ورنہ تمہیں سوتے سے اٹھانا پڑتا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں کہیں اسے کوئی اور چکر تو نہیں دے رہا ہوں۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، تم مجھ سے ایسی کون سی اہم بات پوچھنا چاہتے تھے جس کے بغیر تمہاری پلاننگ کو بریک لگ گئے تھے؟ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اور یہ بھی بتاؤ تم گہری نیند کے دوران میں کس طرح پلاننگ کرتے رہے ہو؟ اگر میں تمہارے دوسرے سوال کی وضاحت کرنے بیٹھ گیا تو یہ دن اور آنے والی رات گئی خاص ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے تم اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، میں تمہاری گہری نیند میں پہنچ کر کبھی اس کا جواب دے دوں گا۔ میں سانس لینے کے لیے رکا تو وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا نا ایرالڈ تھامس سے تمہارا طے ہے، میں جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تم تھامس سے رابطہ کرو گی، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کس طرح تل لبیب سے لندن پہنچو گی۔ پوچھنا مجھے یہ ہے کہ تھامس نے رابطے کے لیے تمہیں کوئی خاص وقت بتایا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ صوفیہ نے کہا، راؤنڈ دی کلاک وہ میرے فون کا منتظر رہے گا، خاص طور پر 6، 7، 8 اور 9 مئی کو، اور وہ انہی دنوں میں تمہاری کامیابی کی توقع رکھتا ہے۔ وہ اگر سو بھی رہا ہوگا تو اس بندوبست کے ساتھ کہ ادھر میں نے فون کیا ادھر اس کی آنکھ کھل گئی۔
میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم نے میرا کام آسان کر دیا، اب میں زیادہ آسانی سے پلاننگ کر سکوں گا۔ میں اس الجھن میں تھا کہ اگر میرا مشن رات کے آخری حصے میں تکمیل کو پہنچے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ تم اپنی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرو۔ میں نے کہا، 5 مئی تو سمجھ لو گزر رہی ہے، کل میں تمہیں اپنے فائنل پروگرام سے آگاہ کر دوں گا۔ 6 یا 7 مئی کو پیش قدمی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر بے یقینی سے بولی، تمہیں حشاش بشاش باتیں کرتے دیکھ کر گما بھی نہیں ہوتا کہ تم گہری نیند سے اٹھے ہو اور دوبارہ سونے والے ہو۔ تم گمان کی بات کرتی ہو، لو میں تمہیں ابھی یقین دلاتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں اپنی گہری نیند کا سلسلہ جوڑنے جا رہا ہوں۔ مجھے خواہ مخواہ جگانے کی کوشش نہ کرنا، مجبوری یا ایمرجنسی کی بات دوسری ہے۔ رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، اس وقت تک میں خود ہی بیدار ہو جاؤں گا۔ گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے تھرڈ آئی کے توجہ سے صوفیہ کے ماحول میں جھانکا۔ وہ ہوٹل ٹاپ کے ٹوین شیئر کمرہ نمبر 508 کے ایک بیڈ پر بیٹھی ہکا بکا دوسرے بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے بیڈ پر میں یعنی وحیدان علی بصورت یوسف الظاہری آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تیسری آنکھ کی مدد سے خود کو سوتے ہوئے دیکھنا ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ تھا۔ میں نے اپنا دھیان صوفیہ کی طرف موڑ دیا۔ چند لمحات تک میں یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر ڈپلیکیٹ کے ماحول میں داخل ہو گیا۔ وہ بہائی گارڈن کے اپارٹمنٹ نمبر 27C1 میں موجود تھا۔ اسی حالت سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے۔ اس کی ڈیوٹی میں زیادہ وقت نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان پہنچ جاتا اور ان کے درمیان ہولیوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا۔ ڈپلیکیٹ اس وقت کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ چائے تیار کرنے کے بعد وہ کچن سے نکل کر سیٹنگ روم میں آ گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ میں نے ڈپلیکیٹ کے توجہ سے اس اپارٹمنٹ کا اچھی طرح معائنہ کر لیا تھا۔ پچھلے 8-10 روز میں کئی مرتبہ وہاں آیا گیا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی مکانیت میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس اپارٹمنٹ کو اپنے لیے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا، لہذا وہاں کے ہر پہلو کو نگاہ میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش اور سود مند بات یہ تھی کہ ڈپلیکیٹ کی روانگی اور سلمان کی آمد کے دوران میں یعنی رات 7:30 بجے سے لے کر صبح 3:30 بجے تک وہ اپارٹمنٹ بالکل فارغ یعنی خالی رہتا تھا۔ اگر اس وقت کو اور بھی محفوظ کر لیا جاتا تو رات 8 بجے اور صبح 3 بجے کے درمیان کا 7 گھنٹے کا وقفہ انتہائی مفید اور موزوں تھا۔ اگر میں اسی دوران میں اس اپارٹمنٹ کو استعمال کرتا تو مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے اپارٹمنٹ کے استعمال کو اپنے ذہن میں اپروو کیا۔ میں بہائی گارڈن کے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں موجود تھا کہ سلمان وہاں پہنچ گیا۔ ڈپلیکیٹ نے لگے بندے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان لباس ہولیوں کی تبدیلی کے مراحل طے ہونے لگے۔ ابھی تک میں اس حکمت کو سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ دونوں باری باری ساحل والے بنگلے میں یہ کس نوعیت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بنگلے کے دیگر اسٹاف کو دھوکے میں رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ربی اس قسم کی حکمت عملی سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے دیگر متعدد سوالات جب میرے ذہن کو الجھانے لگے تو میں نے تصور میں سر جھٹک کر اپنے دماغ کو صاف کر دیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اسی وقت وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکل آئے۔ میں بھی ان کا تصوراتی تعاقب کرتے ہوئے ذیلی اسٹریٹ سے نکل کر شالوم اسٹریٹ تک آ گیا، جہاں سے ان دونوں کے راستے جدا ہو جاتے تھے۔ میں کئی مرتبہ سلمان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہوٹل ٹاپ تک آیا تھا، لیکن ڈپلیکیٹ کے پیچھے کبھی نہیں گیا تھا۔ آج میں نے اس کا تعاقب کرنے کی ٹھانی۔ شالوم اسٹریٹ سے سلمان بائیں جانب مڑ گیا۔ یہ اسٹریٹ کچھ آگے جا کر افرائیم اسٹریٹ سے مل جاتی۔ میں دائیں طرف مڑنے والے ڈپلیکیٹ کے ساتھ ہو لیا۔ وہ جب شالوم سے خرمن سے شیرون اسٹریٹ پہنچا تو میں باطنی آنکھ کے توجہ سے اس کے ساتھ تھا۔ پھر جب وہ الٹرا ماڈرن رہائشی علاقے کی چند اسٹریٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد ساحل والے بنگلے کے عین سامنے پہنچا تو میں اس وقت بھی ڈپلیکیٹ کے ہمراہ تھا۔ بنگلے کے نیلے گیٹ پر متعین مسلح سیکورٹی گارڈ نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ان کی دانش میں وہ سلمان گھنٹہ بھر پہلے ہی تو بنگلے سے نکلا تھا۔ ہولیے کی تبدیلی کے بعد ڈپلیکیٹ سلمان کے روپ میں آ گیا تھا، لہذا وہ لوگ اول و آخر اسے سلمان ہی سمجھ رہے تھے۔ آپ کے ذہن کو الجھنے سے بچانے کے لیے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے ہوٹل ٹاپ کے سٹاف کے رجسٹر میں اس شخص کا نام سلمان دیکھا تھا جو ہوٹل کے کچن میں شبینہ ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ یہ اس کا اصلی نام تھا یا اختیاری، میں حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی جو شخص میرے ساتھ ساحل والے بنگلے پر پہنچا تھا، اس نے چونکہ سلمان کا حلیہ بنا رکھا تھا، اس لیے میں اسے ڈپلیکیٹ کا نام دے رہا ہوں۔ ان کی ڈیوٹی کی پوری اسرار تبدیلی یہی ظاہر کرتی تھی کہ اس بنگلے کا تمام سٹاف ڈپلیکیٹ کو سلمان ہی سمجھتا ہوگا۔ میں ڈپلیکیٹ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بنگلے کے اندر دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ اندر داخل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا، لہذا میں اس کے ماحول کے ساتھ چپکا رہا اور اسی وقت مجھ پر ایک حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ ڈپلیکیٹ نے عمارت والے حصے کا رخ کیا اور سیدھا بالائی منزل پر واقع کچن میں پہنچ گیا۔ میں چونکہ اس کے ماحول میں شامل تھا، لہذا کچن میں داخلے کے سلسلے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہتھیلی عمر باورچی ڈپلیکیٹ سے مختصر بات چیت کی، ظاہر ہے میں اس گفتگو کا ایک لفظ نہ سن سکا۔
اس مکالمے کے بعد باورچی نے اسے فریج میں سے کچھ نکال کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ وہ گوشت کے پارچے تھے جو ایک تھال نما برتن میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ ڈپلیکیٹ کچے گوشت کے ان پارچہ جات کا کیا کرے گا۔ میں خاموشی سے اس کے ماحول کے ساتھ چپکا رہا۔ اس نے کچے گوشت والے تھال کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا اور تھال اٹھائے کچن سے نکل کر زیرین منزل کی طرف آنے لگا۔ میرے اندر شدت سے یہ تجسس جاگا کہ وہ مذکورہ گوشت کہاں اور کس کے لیے لے جا رہا ہے۔ میں ڈپلیکیٹ کے ہمراہ زیرین منزل پر پہنچا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس تھال کو سنہری بالوں والے دراز قامت معتمد خاص تک پہنچائے گا یا پھر درمیانہ قد فربہ اسسٹنٹ کے حوالے کر کے واپس جائے گا، لیکن جب اس نے رہائشی حصے کا رخ نہ کیا تو میرے تجسس میں گہری تشویش بھی شامل ہوگی۔ پتہ نہیں اس گوشت کی مدد سے وہ کون سا گل کھلانے جا رہا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کسی ہیلے وسیلے سے ربی موشی ہائمن کی خبر گیری کروں گا، لیکن ڈپلیکیٹ کی سمجھ میں نہ آنے والی پرتجسس تازہ ترین سرگرمی نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا ہونے نہ دیا۔ اس کے سبب سے میرے سامنے کوئی نیا راز کھلنے والا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈپلیکیٹ گوشت والے تھال سمیت نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے رہائشی حصے سے دور جانے لگا۔ اس کا رخ نیلے گیٹ کی سمت نہیں تھا بلکہ وہ عمارت کی عقبی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس پار کی طرف جا رہا تھا جہاں ساحل روزانہ ایوننگ واک کیا کرتی تھی۔ یہ اور بھی حیران کن تھا، وہ بندہ خدا کچے گوشت سے بھرا ہوا تھال لے کر چمن کی طرف جا رہا تھا۔ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ بنگلہ کم و بیش 2000 گز کے رقبے پر بنا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں تعمیر شدہ 2 منزلہ رہائشی حصہ لگ بھگ 200 گز رقبے کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس تناسب سے بنگلے کے ایریے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رخ کے اعتبار سے نیلا گیٹ جنوبی سمت والی دیوار میں واقع تھا۔ دیوار سے مراد 10 فٹ بلند وہ باؤنڈری وال ہے جو اس بنگلے کی چوہدری کا کام دیتی ہے۔ اسی باؤنڈری وال کے اوپر زندگی کو موت میں بدل دینے والی خطرناک خاردار باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ ساحل روزانہ شام کو جس پارک میں چہل قدمی کرتی وہ عمارت کے عقبی حصے میں بنگلے کی شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ ڈپلیکیٹ اسی پارک کی طرف جا رہا تھا۔ پارک کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہونے کی بجائے جب وہ دائیں جانب مڑا تو میرے تجسس کو ہوا ملی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس کونے میں پہنچا جو شمالی اور مشرقی دیوار کے ملاپ سے بنا ہوا تھا۔ کونے کے نزدیک ایک مقام پر رک گیا۔ گوشت والے تھال کو اس نے زمین پر رکھا اور اس پر ڈھکے ہوئے کپڑے کو ہٹا دیا۔ پھر وہ اپنی جیب میں کچھ ٹٹولنے لگا۔ میں بڑی توجہ سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دیکھا تھوڑی سی کوشش کر کے اس نے اپنی جیب میں سے چابیوں کا ایک گچھا برآمد کیا اور زمین پر اکڑو بیٹھ کر وہ کسی کاروائی میں مصروف ہو گیا۔ گوشت کا تھال اسے 2 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ رات نے پوری طرح اپنے پر پھیلا لیے تھے، لیکن بنگلے کے اس حصے میں تاریکی نہیں تھی۔ جلدی مجھے ڈپلیکیٹ کے عزائم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ دراصل چابی کی مدد سے ایک تالے کو کھول رہا تھا۔ مذکورہ تالا ایک جالی دار ڈھکن پر لگا ہوا تھا۔ وہ ڈھکن مربع شکل میں تھا، تاہم اس کے چوکھٹے کے اندر مضبوط آہنی راڈ کی مدد سے جالی سی بنا دی گئی تھی۔ یہ آہنی راڈ ایک دوسرے کے اوپر سے کراس بناتے ہوئے ایک مربع جال کی صورت میں ویلڈنگ کے ذریعے ڈھکن کے فریم سے جوڑ دی گئی تھی۔ اس ڈھکن کی پیمائش میرے اندازے کے مطابق 3x3 فٹ رہی ہوگی۔ ڈپلیکیٹ نے تالا کھولنے کے بعد اس جالی دار ڈھکن کو کسی تہہ خانے کے داخلی ڈھکن کے مانند اٹھایا اور ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خلا میں سے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔